آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، بالاخص حاجی صاحب کے والدین شریفین سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ، حاجی محمد نذیر چٹھا کے والدین شریفین حاجی محمد نذیر چٹھا کے خسر معظم اور حاجی محمد رزاق گجر کے مرحومین، آغا خاور علی خاوری کے مرحومین، آغا مختار کے مرحومین، اور جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کے مرحومین مرحومات کو، میرے بھی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ صلوات۔ قابل قدر سادات و مومنین و مؤمنات، آج تھرسڈے اعمال کے ساتھ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں اور مناظر الآخرت نمبر 88 کے بارے میں گفتگو کروں، آج کے دن کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ آج کے دن کا روزہ جنہوں نے رکھا ہے وہ خوش قسمت ہیں، جنہوں نے نہیں رکھا وہ سال انتظار کریں۔ ایک روایت میں 60، ایک روایت میں 70 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہے، یعنی 60 سال ماہانہ سالانہ ایک ماہ روزہ رکھتے رہیں، اس کا ثواب جتنا ملے گا آج کے روزے کا
उतना सवाब है। कल रात को जिन्होंने शब बेदारी की है वो बड़े खुशकिस्मत हैं। मुझे ये सादत मिली है और मैंने वक्त से पहले बता भी दिया था सबको। कल रात की शब बेदारी और आज रात का रोजा 100 साल के गुनाहों का कफारा। अपनी उम्र 100 साल न भी हो तो मरहूमीन के साल उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जोहर के वक्त अमाल थे, अदइया मखसूसा मफाती में भी हैं, मेरी किताब तोहफ़े दरवेश में भी हैं, और जो मैंने आपको PDF भेजी थी उसमें भी मौजूद है, और कुछ हाथ से भी मुख्तसर सा लिख के बयान भेजा था। उम्मीदवार हूँ कि आपने आज के दिन और कल की रात से इस्तिफ़ादा किया हो, और आइंदा के लिए भी आप मुतवज्जे रहें। एक दिन 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ करेंगे उनमें मैं डिटेल बताऊंगा। जैसे अभी जाहिर है कि ज़िलहज शुरू हो रहा है। इस साल तो हम बदकिस्मती से हज पे नहीं जा रहे, तो ज़िलहज के आमाल करेंगे इंशाअल्लाह। जो ज़िलहज की दुआएं हैं वो पढ़ेंगे, अरफ़ा के आमाल भी कराएंगे इंशाअल्लाह। तो आप हजरात व ख़वातीन 7 बजे अज़राह करम 7 से मगरिब तक आ जाया करें। ये हमारे ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं, लाइव दुरूस होते हैं, रकात इस्म आज़म का प्रोग्राम है, फ़िक़ही सेशंस होते हैं, और मजालिस व महाफिल के प्रोग्राम होते हैं। शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम हजरात व ख़वातीन का कि आपकी मेहरबानियों से आज मनाज़िल आखिरत 88वें मरहले पर पहुँच गई। मैंने न्यू जर्सी में 10 मजालिस पढ़ी थी, तो मेरी डाइट, मेरी ग़िज़ा, मेरा फूड, खाना मेरा आधा हो गया था। उस वक्त से 1 रोटी खाता हूँ। आज माशाल्लाह आपके तामुन से, जिसमें थोड़ा सा तामुन न्यू जर्सी वालों का भी है 2-4 मजालिस का, ज़्यादातर तो न्यूयॉर्क वालों की मेहरबानी है, 88 मजालिस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक शागिर्द ने मजाक किया कि ऐसे ना हो कि आप 100 के बाद रोटी भी छोड़ दें, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 1.5 रोटी हो गई, अब सेहत और अच्छी होती जा रही। जैसा मैंने आज की मजलिस के लिए अलमुंजिद उठाई थी, मगर आप यकीन करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने मुश्किल अल्फाज थे खुद ब खुद मेरे जहन में आ गए, मैंने अलमुंजिद खोली भी नहीं। तो बिहम्दिल्लाह दरस खारिज का फ़ायदा ये हो रहा है कि हाफजा मेरा और खुल रहा है। आप तामुन करते रहे तो इंशाअल्लाह ये दीनदारी का कारवान आगे बढ़ता रहेगा। मैं आगा असगर नकवी साहब के मरहूमीन के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, जिन्होंने ख़ास तौर पे मेरे लिए ये आसानी फ़राहम की कि उनकी तहरीक से मैंने ये दरस खारिज बिहम्दिल्लाह शुरू कर दिया उर्दू ज़बान। आइए आज मजलिस का आगाज़ करते हैं। आज की मजलिस मुहतवा के एतबार से, यानी एतबार मटीरियल, मवाद, बहुत इम्पोर्टेंट है। 87 में बहस यहाँ तक पहुँची थी हजरात व ख़वातीन कि हर एक अम्र नही के लिए, तमाम हुकूक के लिए अक़बात, जिनमें से एक अक़बा विलायत का है, और विलायत से मुराद विलायत अली और औलाद अली अलैहिमुस्सलाम। आज की मजलिस यहाँ से शुरू हो रही है कि जनाब शेख अब्बास क़ुम्मी ने
इरशाद फरमाया व अहम्मुल अक़बाते हियल मिरसाद, एक अक़बा विलायत है, जो पिछले सिलसिले गुफ्तगू में अर्ज किया। एक अहम अक़बा अल मिरसाद है, चौकी, निज़ारतगाह, दूरबीन की जगह, कैमरे वाली जगह, मॉनिटर करने वाला मकाम, चेक पोस्ट। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब मेरे हबीब मिरसाद, लबिल मिरसाद, मिरसाद के साथ तेरा रब है, तेरा रब देख रहा है। वो जगह होगी जो मिरसाद है। बेइज्जती व जलाली, अल्लाह फरमाता है हदीस से कुदसी में, ला यफूतुनी जुल्म जालिम, अल्लाह अकबर, मुझ खुदा से जालिम का जुल्म कभी छुप न सकेगा। यानी हो सकता है मैं गुनाहों से चश्मपोशी फरमा लूं, मगर जालिम के जुल्म को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से अहद कर लो, किसी पे जुल्म नहीं करना, खा वो गरीब हो या अमीर हो। एक नवाब साहब थे, वो मौली साहब की पिटाई करते थे। जो मौली साहब उनके यहाँ पेश इमाम थे, मैं भी इत्तेफाक से अहले तशरीह का पेश नमाज बन के चला गया। तो वो पिटाई करने वालों ने जब मौली साहब की पिटाई की, तो मुझे मौली साहब ने कहा, मौली सईद उनका नाम था, कि पुत्रा यानी बेटा, तू ज़रा मेरी सिफारिश कर दे, तू जवान है, शायद तेरी बात ये नवाब मान जाए। मैं अपनी टोपी वोपी, वो कराकुली टोपी पहनता था मैं, अलामाओं वाली, तो वो मैं अलामा वाली टोपी पहन के, जैकेट वैकेट पहन के, अभी तो मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी, कई सालों के बाद शादी हुई, तो मैं पहुंच गया जनाब। तो नवाब साहब ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने पूछा ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा कि ये आपके मज़हब वालों का। नवाब साहब ज़ाहिर है हमारे मज़हब के थे, मगर उन्होंने वो मौलवी भी रखा हुआ था, ज़ाहिर है उनकी रैयत में वो भी थे, हम भी थे। उन्होंने कहा ये आपके मज़हब वालों का नया मौलवी है। तो पहला तो जुमला उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, नया पहारू है। ये पहारू हमारे यहाँ कहते हैं, छोटे जो बकरे होते हैं, तो नया पहारू है, तो इसको ज़रा आगे भेजो। तो ज़ाहिर है कि रमज़ान की रात थी, उन्होंने मुझे, गर्मी का मौसम था, ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा दूध में मिला हुआ वो पिलाया मुझे। कहा कि कैसे आना हुआ? मैंने कहा ये मौली साहब को आप मारा ना करें। तो बेचारे फरमाने लगे कि आपने मार नहीं खानी तो चले जाइए। बाद में जब मेरी दोस्ती हो गई उनसे 19 रमज़ान तक मौला कायनात अलैहिस्सलाम की मजलिस में, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कोई हसरत? मैंने कहा एक हसरत ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप मारते जो हैं मौली साहब को क्यों मारते हैं? तो मैंने कहा मेरी तकरीर नहीं सुनी आपने, मैंने कहा कि जुल्म ना करो। तो उन्होंने कहा नवाब साहब ने कि मौलवी को मारना ऐन इंसाफ है। मैं आज तक यही चीज़ अपनी कौम में देख रहा हूँ, जो अमेरिका की वजह से मार नहीं सकते वैसे मार देते रहते हैं, जो भी उनका बस चले। अल्लाह उनको माफ़ करे बेचारों को। अगर मौलवियों की वजह से पकड़े गए तो शायद कोई शिया भी गिरफ्त से अल्लाह से बच नहीं सकता। मौलवियों के साथ ये ज़्यादतियाँ उमूमन करते हैं। अल्लाह हिदायत। मनाज़िल आखिरत का असल मकसद ये है कि हिदायत। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के बाद मौलवियों पे भी जुल्म छोड़ देना, अवाम पे भी जुल्म छोड़ देना, बीवियों पे भी जुल्म ना करना,
بیویاں شوہروں پہ بھی ظلم نہ کریں، اولاد پہ بھی ظلم نہ کرنا، اولاد ماں باپ پہ بھی ظلم نہ کرے، رشتہ داروں پہ بھی ظلم نہ کرنا، کلاس فیلوز پہ بھی ظلم نہ کرنا، استاد پہ بھی ظلم نہ کرنا، شاگرد پہ بھی ظلم نہ کرنا، ماتحت پہ بھی ظلم نہ کرنا، ڈسانیسٹی کر کے اپنے باس پہ بھی ظلم نہ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایک اور عقبہ، وَتُسَمَّى عقبۃ الاخری بعقبۃ الرحم۔ سبحان اللہ، ایک اور عقبہ آ گیا۔ آج مجھے محفل شاہ خراسان کے سلطان کرم علی صاحب یاد آ گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ کوئی ایسی تقریر ہو جس میں آپ جو ڈراتے ہو یہ چیزیں وہاں ہوں گی، سارے عقبے آپ پڑھو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھتے نہیں ہیں یہ پروگرام، اللہ تعالیٰ کسی ذریعے ان تک پہنچا دے، کوئی اپنا دوست ہی مہربانی کرے ان کو پوسٹ کر دے تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ سارے عقبات ایک دفعہ ممبر سے بتا دیے جائے۔ تو یہ ماشاءاللہ وہ سلسلہ گفتگو ہے۔ اللہ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کو اجر و جزا دے، جنہوں نے یہ کار خیر کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ آغا مختار کو بھی جزا بھی دے، اور ان کو اللہ ہدایت بھی کرے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے۔ وہ ہمیں تک دعوت نہیں دیتے جنہوں نے مجلس پڑھنی ہوتی، حالانکہ اخلاقاً انہیں چاہیے کہ ہم سے کہیں کہ آپ نے اتنے بجے مجلس پڑھنی ہے، تھوڑا سا مہربانی کریں، ڈھیلا پن شروع کیا ہوا ہے ختم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اللہ آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بیگم کے بھی مرحومین کی، اور آپ کو رنگ لگائے، اتنے اچھے بچے اللہ نے آپ کو دیے، اسی کے عوض آپ ماشاءاللہ شب جمعہ کی مجالس کی رونق کو دوبالا کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرات و خواتین، یہ جو ایک اور عقبہ آ گیا کل، یعنی پچھلے سیشن اور آج میں 3 ہو گئے، گویا ہے تو زیادہ، گن چکا ہوں پہلے بھی، آج سمجھ لیں کہ پچھلی تقریر ملا کے تیسرا آ گیا۔ عقبہ کا نام ہے عقبۃ الرحم۔ یہ چوکی ہے رکاوٹ والی۔ وہ پہلی چوکی تھی آج کی مجلس میں جو بیان کی، مرصاد و نظارت والی، جہاں دوربینیں لگا کے فرشتے بیٹھے ہیں، اور عین اللہ التی لا تنام دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی۔ یہ عقبہ ہے، اس عقبہ کا نام ہے عقبۃ الرحم۔ اس میں تقریباً مجھ سمیت ہم سارے ہی کمپارٹمنٹ والے ہیں، فیل ہیں۔ جس طرح حق ہے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا، ویسے ہم حق ادا نہیں کر رہے، نہ ماں باپ کا، نہ خالہ ممانی چچا خالو کا، نہ بھائی بہن کا، نہ کزنز کا، نہ سیکنڈ کزنز کا، نہ تھرڈ کزنز کا۔ صلۃ الرحم نام کی چیز ہمارے پاس وجود ہی نہیں رکھتی۔ مثلا سن لیجئے، اگر امریکہ کے ماحول میں بھائی پاکستان یا انڈیا کی غریب بہن کا فون بلاک کر دے جو لاکھوں کماتا ہو، کہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، $100 مانگ رہی ہے، تو یہ صلہ رحمی ہے؟ یا بیمار کے لیے کوئی عیادت کے لیے کال تک بھی نہ کرے، ہاسپٹل نہ جائے، جنازے میں شرکت نہ کرے، پوچھئے ایک امام صاحب ہیں ان سے، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، پرائیویٹ میں پوچھ لیجئے گا کہ کتنی میتیں کووڈ-19 کے بعد انہوں نے نجس دفنائی ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا۔ یہ صلہ رحمی ہے؟
میرے بھائیوں میری بہنوں، جن میں ہم فیل ہیں، اگر ہم پاس ہونے کے خواب دیکھتے رہیں تو خواب سے پاس نہیں ہونے والے۔ میرا بھی ایک دوست تھا، عبد القیوم اس کا نام تھا، کھچی کلاس فیلو تھا میرا۔ اس نے خواب دیکھا تھا وزیر اعظم بنے گا، اور وہ اسی خواب کی باعث بیچارہ پاگل ہو گیا، آج تک پاگل ہے بکر میں۔ کسی سے پوچھیں قیوم نواز، کھچی کہیں گے وہ پاگل۔ تو بندہ پاگل بھی ہو سکتا ہے اگر غلط خواب دیکھے۔ غلط خواب نہ دیکھنا۔ جو حق ہے صلہ رحمی کا، میرے استاد بزرگوار نے 100 درس دیا صلہ رحمی پر، 100، اور 100 درس کے بعد قم میں کہا ما قدر تو ان اودی حق دراستکم، اے میرے شاگردو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ صلہ رحمی کا درس 100 گھنٹوں کے بعد بھی تشنہ تکمیل ہے۔ پتہ نہیں ہم کس زندگی میں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں۔ صلہ رحمی یہ عقبہ ہے میرے بھائی بہنوں، رکاوٹ ہے، پھاٹک ہے، چوکی ہے، آبسٹیکل ہے، رکنا ہے وہاں پر۔ صلہ رحمی کا پوچھا جانا ہے، ماں سے کیسے بولے تھے، باپ سے کیسے بولے تھے، بھائیوں سے، بہن سے، حق دیا تھا نہیں دیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام تو کہتے ہیں ہمارے سارے شیعہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ پرسوں رات میں لکھ رہا تھا میں آپ کے لیے، خدا شاہد ہے ایسی حالت کریٹ ہو گئی میری کہ میں وہ روایت لکھ ہی نہیں سکا، میں نے چھوڑ دی۔ یہ حالت میری ہو گئی، حالت غیر ہو گئی روایت پڑھ کر۔ جب امام صادق کو کسی نے کہا سلام اللہ علیہ میں آپ کا شیعہ ہوں، فرمایا آپ کی بستی میں کتنے شیعہ ہیں؟ کہا اتنے شیعہ ہیں۔ امام نے پوچھا یہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں بعد میں بتاؤں گا، آج نہیں، لکھ نہیں سکا، لکھوں گا، میرے اپنے مخطوطات میں لکھا ہوا ہے، ری رائٹ کروں گا انشاءاللہ، 89 میں بیان کر دوں گا، تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو کہ ہم قاطع الرحم ہیں، صلۃ الرحم نہیں۔ میرے چچا تھے عاشق حسین قیامت، شاید نام سنا ہو، بڑے زبردست ذاکر بھی تھے، عالم بھی، مولانا بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ چاچا سائیں کہیں تو پیاری بات کیا کرو، جہاں جاتے ہیں ڈرا ہی رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا ڈرانے کے باوجود ان کا یہ حال ہے، پیاری باتیں کریں تو پتہ نہیں ہمیں ہی کھا جائے۔ اللہ اکبر، قطع رحمی عام ہو گئی ہے، ناراض نہ ہونا ہمارے معاشروں میں۔ کووڈ 19 نے اور بتا دیا چھپے ہوئے قطع رحم کون کون تھے، جھوٹے منہ دعوے کرنے والے کون کون تھے۔ کل بیچارے ایک سید اولاد رسول نے مجھے کہا، سر پہ امامہ بھی ہے ان کے، 1 سال مجھ سے چھوٹے ہوں گے شاید، یا میرے جتنے ہی ہوں، کہنے لگے مولانا قسم لے لیں ان 4 مہینوں میں کسی برادر مومن نے پوچھا بھی ہو کہ مولانا زندہ ہو یا مر گئے ہو۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ فَتُسَمَّى عَقَبَةٌ أُخْرَى بِعَقَبَةِ الرَّحِمِ، یہ عقبہ رحم ہے۔ وَأُخْرَى بِالْأَمَانَةِ، ایک اور عقبہ ہے، اس کا نام ہے عقبۃ الامانت، کہ امانت میں خیانت تو نہیں کر کے آئے۔ یہ اعضاء و جوارح امانت ہیں۔
یہ نعمتیں امانت ہیں، یہ اولاد امانت ہے، یہ وقت امانت ہے۔ ساری ساری رات گپے ہانکنا فضولیات میں، مجھے ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں آپ مہربانی کیجئے گا روزے کے لیے اٹھا دیجئے گا۔ ہم روزے کے لیے اٹھانے گئے تو فلم لگی ہوئی تھی ان کے گھر میں، تو میں نے کہا آپ سوئے نہیں؟ کہنے لگے رات بھر فلم دیکھی کہ روزہ رکھ سکے۔ جو ایسے خائن ہوں، جو الارم فلم کو سمجھتے ہوں، ان سے کیا نیک توقع کی جا سکتی۔ وَأُخْرَى بِالْأَمَانَةِ، میں نے ایک مرجع تقلید سے اجازہ مانگا، میرے وہ استاد تھے، بیٹے ان کے میرے شاگرد تھے، ان کے بیٹے اس وقت خود توضیح المسائل لکھ چکے ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، میرے نور نظر ہیں، درس خارج پڑھاتے ہیں، بہت بڑا درس خارج۔ میں ان کے گھر پہنچا، یہاں امریکہ سے گیا تھا، وہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیخ جواد تبریزی، علم کا پہاڑ، آپ کے انڈیا اور پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء اکابر ہیں ان کے شاگرد ہیں، جن کا نام لے لیجیے۔ یہ نجف کے بہت بڑے عالم تھے، اور پھر یہ مرجع تقلید تھے قم میں، میرے یہ استاد تھے۔ میں نے درس خارج فقہ ان کے پاس بھی پڑھا۔ جب میں گیا مجھے پہچان لیا، آغا سخاوت حسین، نہار می خوری، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا آغا کھانا نہیں کھائیں گے، چائے پیئیں گے، پانی پلائیں۔ وہ بیچارے بوڑھے اندر گئے، بیگم صاحبہ سے پانی لے آئے، وہ بوڑھے بیچارے اندر گئے، بیگم صاحبہ سے چائے لے کر آئے، چائے پلائی، اتنے میں ان کے بیٹے بھی آ گئے، میرے بیچ میں قرآن رکھ دیا۔ آغا سخاوت حسین، یہ قرآن واسطہ دو کہ سہم امام کو غلط تو خرچ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا آغا مجھے آپ کا اجازت نہیں چاہیے، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ کے بیٹے کا استاد ہوں۔ اتنے میں شاگرد آ گیا۔ شیخ جعفر نے کہا یہ تو میرے استاد ہیں آغا، اور آپ کے تو خاص شاگرد ہیں، ان سے بہتر کون عادل ہوگا؟ تو فرمانے لگے، ہنس کے فرمانے لگے مرحوم کہ ایشون در امریکہ، ٹھیک ہے شریف تو ہے مگر امریکہ میں رہ رہا ہے۔ تو جب نائب الامام سخاوت حسین جیسے طالب علم کے لیے، اپنے نور نظر کے لیے یہ ذہنیت رکھتا ہے میرے بھائی بہنوں، تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں تو جنت کی رسید دے دی ہے۔ جنت کی رسید عمل سے ملے گی، کردار سے ملے گی، اور وہ کردار و عمل محمد و آل محمد کی تعلیمات اور تعلیمات قرآن سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو منازل آخرت ہے، یہ بھی درس خارج کے شروع کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہر مجلس بھی درس خارج بنتی جا رہی ہے، ہر درس بھی ایسے ہی بن رہا ہے۔ وَأُخْرَى بِالصَّلَاةِ، ایک اور جو انہوں نے ترتیب ذکر کی ہے، پہلے بیان لیٹ کیا ہے، وَأُخْرَى بِالصَّلَاةِ، اور ایک اور عقبہ ہے، اس کا نام نماز ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اولین پرسش نماز، وَهَكَذَا لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، ہر فریضہ کے لیے ایک عقبہ ہوگا، او امر من امر اللہ ونواہیہ، او امر من اوامر اللہ ونواہیہ، اللہ کے جتنے آرڈرز ہیں، کمانڈمنٹس، جتنی ناہیے ہیں منع شدہ، جن چیزوں سے اسٹاپ کیا گیا، ہر ایک کا قیامت کے دن عقبہ ہوگا۔ روزے کا الگ، حج کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، خمس کا الگ، جہاد کا الگ،
جہاد بن نفس کا الگ، اخلاقیات کا الگ، ماں باپ کے احترام کا الگ، لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنے کا، قولوا للناس سے حسنہ الگ، امر کا الگ، نہی کا الگ، تولا کا الگ، تبرہ کا الگ، غیبت نہ کرنے کا الگ، تہمت نہ لگانے کا الگ، حسد نہ کرنے کا الگ، تکبر نہ کرنے کا الگ، شریفوں کے فون بلاک نہ کرنے کا الگ، اپنے بہن بھائیوں کو اذیت نہ دینے کا الگ، علماء کو تکلیفیں نہ دینے کا الگ، مومنین کو تکلیفیں نہ دینے کا الگ، ریومرز پھیلانے کا الگ، ایکسٹرا۔ اللہ اکبر۔ دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے اور زیارت وارث بھی پڑھنی ہے۔ میں یہیں پر آج کی بحث کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ آج جو میں نے مجلس پڑھی ہے اس کو خالصتاً یوم دحو العرض قربۃ لک شمار فرما، میرے بھائی بہنوں پر اس کا اثر فرما، میرے بھائی بہنوں کو ان پیغامات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خود مجالس میں شرکت اور دوسروں کو بلانے کی توفیق نصیب فرما، بانی مجلس کو اجر دے، جزا دے۔ بس میرے عزیزو، گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو گئی۔ میں رات کو جب اپنے کچھ عزیزوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ دہو الارض ہے، عید بھی ہے، اور مجلس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، مجلس ہے مظلوم کربلا کی، تو اس کو تو خیر ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ میں یوں کہوں گا کہ آج وہ زمین بچھی ہے جس زمین پر آل محمد پر مظالم کی حد کر دی گئی۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر محسن کی لاش گری، یہ وہ زمین ہے جس پر زخمی حسنین کی ماں گری، یہ وہ زمین ہے جس میں رات کی تاریکی میں فاطمہ دفن کی گئی، یہ وہ زمین ہے جس پر علی کو ضرب ماری گئی، یہ وہ زمین ہے جو تراب ہو کر بو تراب کو دامن میں سمیٹ گئی، یہ وہ زمین ہے جس کی دھرتی پر جنازہ تھا حسن سبز قبا کا اور 18 تیر لگے، اور یہ وہ زمین ہے جس میں سے ارض کربلا ہے، جہاں اصغر مارے گئے، اکبر مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، بی بی زینب کے 9 بھائی مارے گئے، عقیل کی اولاد ذبح ہوئی، طیار کی اولاد ذبح ہوئی، حسن سبز قبا کے بیٹے ذبح ہوئے، حسین شہید کربلا کے فرزند گئے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے گئے، ام البنین کے لال گئے، اور اسی زمین پر سقطہ مکبوباً علی وجہ، فاطمہ کا لال زمین کربلا پر جب گرا تو رخسار کے بل گرا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، بیویاں اکٹھی ہو گئیں کہ کیا ہوا؟ آسمان سے فرشتے گرنے لگے، زمین سے خون ابلنے لگا، ماروں ماروں کی آوازیں آنے لگیں،
मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है कि जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास भाला था उसने भाला मारा, जिसके पास कुछ न था उसने जलती हुई लकड़ियाँ उठाई, और जिसके पास कुछ न था उसने ज़मीन करबला की जलती हुई रेत उठाई। गरीब ज़हरा के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा था, और एक बीवी कह रही थी मैंने तो चकियां पीस के पाला था। मुतवज्जे है ज़ियारत आगा। टीवी पे लगा रहे